रहीम। बरदरान अज़ीज़, दरस सीरत के सिलसिले में आज ये 10वीं गुफ्तगू है और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत का तज़किरा आज आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। कल गुफ्तगू यहाँ तक पहुँची थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को इजाज़त दे दी कि वो जो हालात हैं इन हालात में वो हिजरत कर जाएँ। चुनाचे इनफरादी तौर पर और मुख्तलिफ़ गिरोहों की सूरत में सहाबा कराम ने हिजरत करना शुरू की और बहुत थोड़े लोग मक्का के अंदर रह गए। इन्हीं दिनों में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने भी हिजरत का जो इरादा ज़ाहिर किया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मना फरमा दिया। फरमाया कि आप ठहरे, हो सकता है कि मुझे उम्मीद है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे भी हिजरत की इजाज़त मरहमत फरमा देगा। कल मैं अर्ज़ कर रहा था कि पैगंबरों के मामले में अल्लाह की सुन्नत और तरीक़ा ये है कि अल्लाह की तरफ से जब ये इजाज़त आती है तो तभी पैगंबर जो है वो अपने इलाके को और उस शहर को, उस जगह को छोड़ते हैं। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खुश हुए कि अल्लाह के नबी, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हों, क्या आपको इसकी तवक्को है? फरमाया कि हाँ। उसके बाद ही तकरीबन कोई 4 माह के लगभग अरसा गुज़रा होगा जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की संगत के अंदर आपने हिजरत फरमाई। और हिजरत के पस मंज़र में ये बात भी हमारे जहन में रहे कि जब ये सहाबा हिजरत कर रहे हैं तो अहले मक्का देख रहे थे कि ये सारे लोग जो हैं वो एक ही तरफ हिजरत कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि वहाँ ये इकट्ठ करके हमारे ख़िलाफ़ कोई जंग शुरू कर दें। तो उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माज़अल्लाह कत्ल का जो मंसूबा बनाया, मुशावरत हुई। ये मैं ख़ुलासा इसलिए बयान कर रहा हूँ कि थोड़ा सा आपको वाक़यात पर भी थोड़ी आपकी नज़र आ जाए। मुशावरत हुई, ये तय हुआ कि किसी एक कबीले के बस की बात नहीं है कि वो बनु हाशिम का सामना कर सके, तो मुनासिब ये है कि तमाम जितने भी कबाइल हैं और मुख्तलिफ़ बतून हैं वो अपने में से एक एक आदमी का इंतखाब कर ले और ये लोग बैक वक़्त जो हैं वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमलावर हों और उनको कत्ल करें, ताकि सभी पर जब इल्ज़ाम आएगा तो ठीक है, दियत वगैरह अदा कर दी जाएगी। तो ये मंसूबे जो हैं ये लोग बना रहे हैं। याद रखिए कि एक मंसूबा वो है जो लोग बनाते हैं और एक मंसूबा अल्लाह ताला बनाता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का अपना मंसूबा और अपनी तदबीर होती है। जो क़ज़ा व क़दर है वो मामलाते ज़िंदगी के अंदर, कायनात के निज़ाम के अंदर, कौमों के उरूज व ज़वाल के अंदर क़ज़ा व क़दर अपनी जो तरीक़े के मुताबिक अपने फ़ैसले कर रही होती है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिलाखिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब आपको इजाज़त मिली तो हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हुक्म दिया कि ये अमानतें हैं अहले मक्का की, इनको आपने सुपुर्द करना है। मुझे इजाज़त हो गई है, आज जिब्रील अमीन ने इजाज़त अल्लाह की तरफ से जो थी वो आप तक पहुँचा दी कि आज आपने सफ़र करना है। चुनांचे हज़रत अली को फरमाया कि अब आपने मेरे बिस्तर पर आराम करना है और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह के फ़ज़ल और तौफ़ीक़ से ये तुम्हें कुछ भी नहीं नुकसान पहुंचा सकेंगे। यही वजह है कि आप उस सीरत में ये सारा तज़किरा पढ़ते हैं कि उस मौके पर हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आदमी ऐसी जगह पर सोया हुआ हो कि जहाँ पर दुश्मन के हमले का 100% मौका है, तो बंदा बड़े इत्मीनान के साथ सोया हुआ हो, कैसे मुमकिन है? तो ये उसी वक़्त मुमकिन है जब अल्लाह पर और अल्लाह के रसूल पर ईमान आखिरी दर्जे और नुक्ता कमाल को छू रहा हो। इत्मीनान था कि कुछ भी नहीं होगा, चुनाचे पूरे इत्मीनान के साथ सोए। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ जो बहुत सारे जो जुज़वी वाक़यात हैं उनको छोड़ते हुए हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिन्होंने इसकी पूरी तैयारी कर रखी थी, अपनी बेटियों को
اپنے بیٹے عبداللہ کو، اپنے غلام عامر بن فہیرہ کو، یہ سب کو باقاعدہ سفر ہجرت میں جو معاونت تھی اس کے لیے تیار کر رکھا تھا، اور پھر خود 2 سواریاں خصوصی طور پر اس مقصد کے لیے خریدیں جو سفر ہجرت میں مضبوط، طاقتور، صحت مند. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے لیے 2 سواری اسپیشل آپ نے خریدی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ اگر اس مقصد کے لیے ہیں تو میں اس وقت تک سوار نہیں ہوں گا جب تک جو ان کی قیمت ہے وہ تمہیں ادا نہیں کروں گا. تو قیمت دی پھر آپ نے. یہ ساری چیزیں ہمارے لیے ایک نمونہ ہیں، ہمارے لیے ایک اس کے اندر سبق ہے. بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکلے ہیں اور غار ثور کے اندر 3 دن قیام، اور پھر کس طرح دشمن پاگل ہوا اور تلاش کے اندر نکلا، اور کس طرح جگہ جگہ ان کو ناکامی. پہلی ناکامی تو ادھر ہی ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے ہیں انہی لوگوں کے گھیرے کے اندر سے. وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، کہ اللہ رب العزت کا وہ معجزہ جو ہے وہ ظاہر ہوا کہ ان لوگوں کے درمیان سے نکلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن کسی کو خبر تک نہیں ہوئی. ایسے غافل ہوئے، وہ ایسی اونگ اللہ تعالیٰ نے ان پر طاری کی. غار ثور کے اندر گئے تو ہر طرف تلاش کیا ہے، اور 3 دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر موجود رہے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ. اور پھر 3 دن کے بعد جو ہے جو پہلے سے منصوبہ تھا اس کے مطابق عامر بن فہیرہ، وہ جو آپ کا غلام ہے، وہ آپ کے لیے وہ سواریاں لے کر پہنچا ہے، اور وہاں سے پھر مدینہ طیبہ کی طرف سفر جو ہے وہ شروع ہوا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن اریکت، یہ بعد میں مسلمان ہو گئے، اس وقت یہ غیر مسلم تھے، تو ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور گائیڈ کے اپنے ساتھ رکھا تاکہ وہ ان رستوں سے اس قافلے کو لے کر جائے کہ جس کی طرف عام لوگوں کی توجہ نہیں جاتی. اچھا، یہ قافلہ جو ہے وہ یہاں سے نکلا ہے، قباء پہنچا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر قیام فرمایا. سب سے پہلے قیام ادھر ہوا تو پہلی مسجد اسلامی تاریخ میں، پہلی مسجد جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمائی وہ مسجد قباء ہے. مسجد نبوی اس کے بعد بنی ہے. تو اس مسجد کی ایک اپنی فضیلت ہے جس کا تذکرہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر بھی ارشاد فرمایا کہ لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ. اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ برکت والی مسجد ہے کہ جس کا اعزاز یہ ہے کہ یہ صرف اور صرف اللہ کی رضا اور اللہ کے تقوی اس پر یہ قائم کی گئی، اور یہ اس بات کی مستحق ہے کہ آپ اس میں اللہ کی بارگاہ میں اپنی جبین نیاز کو جھکائیں اور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں اور آپ اس میں قیام فرمائیں. تو یہ مختصر رویداد ہے اس سفر کی. جو چیزیں اس پورے سفر سے ہمیں سمجھ آتی ہیں وہ میں اصل میں عرض کرنا چاہتا ہوں. ایک چیز تو پہلی تو یہ بات سمجھ آئی کہ ہجرت جو ہے یہ عزت، مال اور جان تینوں چیزوں کی محافظ ہے. اس لیے بندے کو ایمان کو مضبوط رکھتے ہوئے یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہجرت جو ہے یہ کبھی بھی کسی انسان کے لیے، جب اس کی نیت اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کے لیے ہے تو اس کی یہ ہجرت جو ہے وہ کبھی بھی اس کو نقصان نہیں دے گی. میں تو کہتا ہوں کہ دنیا داری کے اعتبار سے بھی جو ہجرت جو ہے اس کی اپنی برکتیں ہیں. تو دینداری کے اعتبار سے جب یہ ہجرت ہو تو پھر ساری چیزیں جو ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ایمان کی حفاظت مقصود ہے تو جہاں بھی انسان جائے گا نہ عزت میں کمی آئے گی، نہ مال کے اندر کوئی نقصان ہوگا، اور نہ ہی اللہ رب العزت کی طرف سے جو جان کا جو تحفظ ہے وہ بھی اس کو حاصل ہوگا. تو سب کچھ اس کو نصیب ہوگا. دوسری بات جو بالخصوص سفر ہجرت سے ہمیں سمجھ آتی ہے اور مستقبل کا جو ایک منظر نامہ ہے اس کی کچھ پرتیں ہمارے سامنے کھلتی ہیں، وہ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ہے. دیکھیں باقی بھی صحابہ بڑے، لیکن اس موقع پر خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب فرمایا، اور انہوں نے بھی کس کمٹمنٹ کا مظاہرہ کیا. آپ دیکھیں کہ اپنا پورا خاندان جو ہے دو پر لگایا ہوا ہے. تفصیلات آپ سیرت کی کتابوں سے اس سے پڑھ لیں.
بیٹا عبداللہ ہے تو وہ کس طرح اس سفر کے اندر معاونت کر رہا ہے، بیٹیاں ہیں تو وہ کس طرح، غلام ہیں تو وہ کس طرح، اور جتنے بھی اس وقت آپ کے پاس مال اسباب تھا، کوئی لگ بھگ 600 درہم آپ کے پاس یا اس سے زیادہ، تو وہ سارے کا سارا وہ بھی ساتھ لے لیا کہ جو کچھ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر قربان کیا جا سکتا ہے وہ سارے کا سارا کر دیا، اور 4 ماہ تک اس سفر کی تیاری فرماتے رہے، اس کی پلاننگ کرتے رہے، اور اس کے لیے سواریاں خریدی، ان سواریوں کو تیار کیا، ان کی خدمت کی، اور پھر اس سفر کے اندر جگہ جگہ آپ دیکھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بالکل ان اسباب کو جو اختیار فرما رہے ہیں، تو اس کے بعد اطمینان ہے، لیکن اگر کسی کو پریشانی نظر آتی ہے تو وہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ اگر غار ثور تک بھی مشرکین پہنچے ہیں اور ان کی پاؤں نیچے سے نظر آ رہے ہیں، پنڈلیوں تک ان کی ٹانگیں نظر آ رہی ہیں، آپ میں سے جو غار ثور میں گئے ہوں گے اندر داخل ہو کے دیکھا ہوگا کہ وہ جو ایک طرف سے رستہ ہے، پچھلی طرف سے تو کھلا ہے، زیادہ ہے، لیکن سامنے سے جس کے بارے میں روایت ہے کہ وہ چھوٹا سا اس کا حصہ جہاں سے وہ کبوتر جو ہے اس نے وہاں پر گھونسلہ بنایا، جہاں پر مکڑی نے جالا بنا ہے، میں اس جگہ کی بات کر رہا ہوں، تو وہاں سے پنڈلیاں نظر آتی ہیں اندر ذرا بیٹھ کے، میں نے تو باقاعدہ وہاں پر بیٹھ کے اس انداز میں دیکھا کہ کیا واقعتاً یہ وہی منظر بنتا ہے، تو وہی منظر بنتا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا پڑی، عرض کی اللہ کے رسول اگر ان لوگوں نے نیچے جھک کے دیکھ لیا تو یہ تو ہمیں پا لیں گے، فرمایا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، آپ پریشان نہ ہوں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، یہ نہیں فرمایا اللہ میرے ساتھ ہے، بڑی قابل غور بات ہے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بدقسمتی دیکھیں ہماری کہ بعض لوگ اس طرح کی بات بھی کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جناب ابوبکر صدیق کا جو جانا ہے تو وہ کوئی فضیلت کا باعث نہیں ہے، وہ تو اس لیے ہے کہ معاذ اللہ یہ بات کہنی بھی بڑی جسارت ہے کہ وہ تو اس لیے تھا کہ کہیں یہ اہل مکہ کو خبر نہ کرنے، اس لیے حضور نے ان کو اپنے ساتھ رکھا۔ یہ قرآن کی آیت ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں، لا تحزن ان اللہ معنا، آپ پریشان مت ہوئیے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور جب سراقہ بن جاشم پیچھے سے تعقب کرتا ہوا حضور تک پہنچا ہے تو اس وقت بھی جو پریشانی تھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا اس کی طرف، آپ اپنے ذکر اذکار میں اور اپنی تلاوت میں مشغول تھے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہوئے۔ تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ کتنی فکر تھی جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سلامتی کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر تکلیف سے بچانا، ہر مصیبت سے بچانا وہ اپنا فرض سمجھتے تھے۔ تو یہ خاص اعزاز جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوا۔ ایک اور چیز جو اس موقع پر ہمارے سامنے آتی ہے، وہ مشرکین مکہ نے امانتیں ساری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھی ہوئی ہیں، اور آپ یاد رکھیے کہ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے باہر سے گھیرا بھی ڈالا ہوا ہے، یعنی امانتیں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھی ہوئی ہیں اور دوسری طرف آپ کے قتل کے معاذ اللہ در پہ بھی ہیں۔ عجیب و غریب متضاد رویہ، اس سے بات یہ اور بھی زیادہ کلیئرٹی کے ساتھ ہمیں سمجھ آتی ہے کہ یہ ان کا امانتیں رکھنا یہ اس چیز کی دلیل ہے کہ بہرحال وہ یہ سمجھتے تھے کہ اہل مکہ میں اگر سب سے زیادہ کوئی شخص قابل اعتماد ہے جس کے پاس ہمارا سب کچھ محفوظ ہو سکتا ہے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو اعتماد تو تھا، یہ اعتماد تھا، ان کی امانت اور دیانت پر اور ان کے سچا ہونے پر کوئی شک نہیں تھا۔ پھر اسلام قبول کیوں نہیں کیا؟ تو اس کی وجوہات وہ قبائلی عصبیت ہے، وہ مفادات ہیں، وہ اپنی عیاشیاں ہیں، اور وہ دیگر عصبیتیں ہیں جن کی وجہ سے یہ لوگ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے۔ لیکن بہرحال یہ ضرور پتہ چلتا ہے کہ کس طرح کے دوگلے پن کا شکار تھے اہل مکہ۔ ایک اور چیز ہجرت کے اسی سفر سے ہمیں سمجھ آتی ہے کہ کل میں نے بات کی تھی کہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلانیہ ہجرت کی، اعلان کیا باقاعدہ
باقی صحابہ کوئی اعلانیہ کر رہے ہیں، کوئی چھپ کے کر رہے ہیں، کوئی کسی انداز میں، کوئی کسی کی پناہ لے کر وہاں سے نکل رہا ہے، مختلف انداز ہیں۔ لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ ہتھیار لگائے، تیر، تلوار، نیزہ، سب کچھ، ڈھال، جو کچھ بھی تھا، پوری تیاری کر کے بیت اللہ کے اندر گئے، طواف کیا، اور سارے لوگ دیکھ رہے ہیں، اہل مکہ سارے سردار ادھر موجود ہیں۔ تو اعلان کیا کہ سن لو سارے، عمر ہجرت کرنے لگا ہے، اگر کسی مائی کے لال کے اندر ہمت اور جرت ہے تو فلاں وادی میں میرا انتظار کرے، میں ادھر ہی آ رہا ہوں۔ تو پورے اعلان کے ساتھ اور پورے جرت کے ساتھ اعلان کر کے، اسی لیے ضرور فرمایا کرتے تھے عمر وہ ہے کہ جس سے شیطان بھی ڈرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے 18 آیات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خواہش ظاہر کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی خواہش پر مختلف مواقع پر 18 آیات جو ہیں وہ نازل فرمائیں۔ تو یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق اور باطل کے درمیان، نام تو عمر ہے فاروق، جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والے ہیں، جس طرف وہ کھڑے ہو جائے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حق اسی طرف ہے۔ یہ عمر جو ہیں وہ نکلے ہیں، اور پھر کسی مائی کے لال کی جرت بھی نہیں ہوئی کہ کوئی عمر کا رستہ روکتا اور کوئی وہاں پر پہنچتا، اس لیے کہ اعلان یہ کیا ہے کہ جو یہ چاہتا ہے نا کہ اس کے بچے یتیم ہو جائیں، اس کی عورت بیوہ ہو جائے، اور اس کے گھر والے جو ہیں وہ اس کی موت کے شوق کے اندر ڈوب جائے، تو آ جائے پھر وہ میرا مقابلہ کرے۔ اس طرح آپ نے گج وج کے اور بالکل کھلے عام اعلان کر کے ہجرت فرمائے۔ اچھا، اگلا سوال یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں اس طرح کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو چھپ کر ہجرت فرمائی ہے اور خفیتاً ہجرت فرمائی ہے۔ تو کہیں اس سے یہ تاثر لینا قطعاً درست نہیں ہوگا کہ حضرت عمر جو تھے وہ جرت میں اور جرت اظہار میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے تھے، یہ بات نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ پیارے پیغمبر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ دیکھیے صحابہ کا عمل جو ہے وہ اس طرح واجبات دین میں سے نہیں ہے جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اگر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو بالکل اسی انداز میں آپ کی جرت و بہادری تو سب صحابہ سے بڑھ کر تھی۔ حضرت علی فرمایا کرتے تھے کہ جب جنگ پورے زوروں پر ہوتی تھی، غزوہ حنین کو دیکھیں، غزوہ خندق کو دیکھیں اور غزوہ احد کو دیکھیں، کہ جب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگلی صفوں کے اندر موجود ہیں، دشمن کے حملوں کا براہ راست سامنا کر رہے ہیں، تو حضرت علی فرمایا کرتے تھے کہ جب جنگ زوروں پر ہوتی تو ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جرت و بہادری اس وقت نقطہ کمال کو چھو رہی ہوتی تھی، ہم آپ کی آڑ لے کر اپنے آپ کو محفوظ کرتے تھے۔ ایک یہ ہے کہ وہ بھی مثالیں ہیں کہ سامنے کھڑے ہو کے سینہ سامنے کیا اور اللہ کے رسول کا تحفظ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکل کر لوگوں سے آگے جاتے تھے، تو گویا کہ باقی پیچھے ہیں اور حضور سب سے آگے۔ اس لیے معاملہ جرت اور بہادری کا نہیں تھا، معاملہ یہ تھا کہ اگر اللہ کے نبی اس انداز میں نکل جاتے اعلانیہ، تو پھر ہم جیسے کمزور لوگوں کے لیے نمونہ کیا ہوتا۔ ہمارے لیے تو یہ چیز قیامت تک کے لیے، امت کے لیے یہ گویا کہ سنت بن جاتی کہ اس طرح کے معاملے میں وہ بالکل اسباب کو اختیار نہیں کریں گے اور وہ بالکل اعلانیہ اس انداز میں نکلیں گے، یعنی اس میں رخصت کو اختیار نہیں کریں گے بلکہ عزیمت کا رستہ اختیار کریں گے، اور ظاہر ہے کہ یہ ہم جیسے کمزور لوگوں کے لیے مشکل ہو جاتا۔ یہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رعایت فرمائی کہ آپ خفیتاً نکلے تاکہ باقی لوگوں کے لیے یہ چیز سنت بن جائے۔ ہاں کوئی گج وج کے نکلنا چاہتا ہے، کوئی اس انداز میں نکلنا چاہتا ہے تو وہ بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم جیسے کمزور لوگوں کی فکر ہوتی تھی کہ جن کے اندر وہ جرت نہیں ہے، وہ ہمت نہیں ہے، تو اگر وہ اس طریقے سے بھی چلیں گے تو گویا کہ وہ اپنے نبی کے رستے پر ہی ہوں گے، نبی کے طریقے پر ہی ہوں گے۔ ایک اور بات جو اس موقع پر ہمیں سمجھ آنی چاہیے اور سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ قافلہ مدینہ طیبہ پہنچا، میں اس کی طرف اکثر توجہ آپ کو دلاتا ہوں، تو اس موقع پر
اہل مدینہ کا جو اشتیاق اور والہانہ محبت تھی وہ بھی ایک کمال ہے۔ خبریں پہنچ چکی تھیں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکل چکے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ 3 دن کا قیام تو غار ثور میں ہے، اور پھر رستہ جو ہے وہ اختیار فرمایا کہ جو دور دراز کا رستہ ہے تاکہ عام لوگوں کی اس طرف توجہ نہ جائے، تو دیر سے پہنچے، لیکن مدینہ کے اندر انتظار شروع ہے۔ تو لوگوں کا حال یہ تھا کہ سارا مدینہ ہر روز صبح کے وقت مدینہ سے باہر آ کے بڑی تعداد لوگوں کی آ کے بیٹھ جاتی، کھجوروں کے اوپر چڑھ کے، عمارت اگر پہاڑی عمارت کو ٹیکریاں نظر آتی تو ان کے اوپر کھڑے ہو کے دیکھتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یہ انتظار، یہ محبت کا اظہار۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے تو مدینہ کی بچیاں وہ مشہور نغمہ جو آپ میں سے اکثر احباب جس کو پڑھتے بھی ہیں، اور جب واجب شکر علینا ما دعا للہ دائی طالع البدر علینا من ثنیۃ الوداع، کہ وہ 14ویں کا چاند جو ہے، یہ الفاظ ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، وہ 14ویں کا چاند جو ہے وہ طلوع ہو گیا ہے، ثنیہ پہاڑی کے اوٹ سے وہ چاند اب طلوع ہو گیا ہے، واجب شکر علینا، اور ہم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں یہ جو رحمت کا سیلاب ہماری طرف بڑھ رہا ہے، اس پر ہمارے اوپر اللہ کا شکر ادا کرنا واجب ہے۔ وہ پورا نغمہ اگر آپ پڑھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں سے پر ہے۔ جو وہاں سے جو بنیادی نقطہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ محبت اور عقیدت کا اظہار کرنا، یہ قرآن پاک سے ثابت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی طرف توجہ، یہ ہماری حضور سے محبت، یہ ہماری جان ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ میں جمعے میں بھی بات کر رہا تھا کہ ہمیں تحریک لبیک کے طریقہ کار سے اختلاف ہو سکتا ہے، ان کے بہت سارے جو انہوں نے انداز اختیار کی اس سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن کسی شخص کو اس موقف سے کوئی اختلاف نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ کے ناموس کے لیے کٹ مرنا اور اپنی جانوں کو قربان کرنا، یہ اس امت پر لازم ہے، واجب ہے۔ اس کے بغیر نہ یہ امت باقی رہے گی، نہ یہ ملک باقی رہے گا، کوئی نہ ہم نہ تم کچھ بھی باقی نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ اقبال کہتے ہیں نا کہ خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، اور نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے والہانہ محبت اور عقیدت، یہ مسلمانوں کو وہ وراثت ہے جو مسلمانوں کو دور اول سے ہی ان کو ملنا شروع ہوئی ہے، اور یہ اس کے بغیر دین کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تو محبت کا اظہار کیسے کرنا ہے، یہ اپنے اپنے انداز میں آپ کر سکتے ہیں، اپنے اپنے کلچر کے مطابق کر سکتے ہیں، اپنے اپنی روایات کے مطابق کر سکتے ہیں۔ بس یہ دیکھیے کہ اس میں کوئی ایسی چیز نہ ہو جو شریعت کے بنیادی تقاضوں کو متاثر کر رہی ہو، تو پھر ہر طریقہ آپ کے لیے جائز ہے۔ ایک اور بات بڑی اہم، اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن اریقط اس کو بطور گائیڈ کے منتخب کیا۔ اچھا، پھر سوال وہی آتا ہے، اللہ تعالیٰ نہیں براہ راست بتا سکتا تھا کہ ادھر ادھر سے گزر جائیے؟ بھئی حضور تو اللہ کی نگرانی میں ہے، اللہ کی حفاظت میں ہے، ہر بات میں ہمارے لیے نمونہ ہے، سبق ہے۔ تو پھر ایک ایسے شخص کو اپنا گائیڈ منتخب کیا جو مسلمان بھی نہیں ہے۔ یہ ہمیں اصل میں تعلیم دی، ہمیں یہ بتایا کہ معاملات زندگی کے اندر، سیاست مدن کے اندر اور مختلف حوالوں سے تمہیں جس چیز کو ملحوظ رکھنا ہے کہ اگر کسی غیر مسلم پر بھی تمہیں اعتماد ہو اور یہ یقین ہو کہ وہ مسلمانوں کے راز کو ضائع نہیں کرے گا، تو گویا کہ تم ان کو مختلف ذمہ داریاں سونپ سکتے ہو۔ یہ کوئی شجر ممنوعہ نہیں ہے، یہ تم گھروں کے اندر بھی غیر مسلم کو ملازم رکھنا چاہو تو کوئی بات نہیں ہے، تم اپنے خزانوں پر بھی اس کو متعین کرنا چاہو تو یہ غلط نہیں ہے۔ اس سے اصل میں جو بات سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ اسلام واقعتاً ہی ایک گلوبل دین ہے،
عالمگیر دین ہے۔ اگر اس دین کی تعلیم یہ ہو کہ بھئی اپنے علاوہ کسی کو کسی جگہ پر آپ اکاموڈیٹ نہیں کر سکتے، تو گویا کہ عالمگیر دین ہونے کا جو دعویٰ ہے وہ دعویٰ ہی پورا نہیں ہو سکتا۔ یہ پوری انسانیت کو اور انسانیت کے ہر طبقے کو اور ہر مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو ساتھ لے کر چلنے کی صلاحیت رکھنے والا یہ دین ہے، اور اس کے اندر گویا کہ حسب ضرورت سب کے لیے اسپیس ہے۔ یہ بات بھی سمجھ آئی کہ اسلام کی نظر میں اسپیشلائزیشن کتنی اہم ہے، پروفیشنلزم کتنا اہم ہے۔ یہ آدمی کون تھا؟ یہ اصل میں پروفیشنل تھا، یعنی رستوں کی جانکاری کے حوالے سے پروفیشنل تھا۔ اگر ہم زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اس کے لیے صرف نیک ہونا کافی نہیں ہے، میری بات پر ذرا غور کیجیے گا، صرف نیک ہونا کافی نہیں ہے، اس کے لیے پروفیشنل ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر ہم کاروبار میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، سیاست اور ریاست کے معاملات کے اندر کامیاب ہونا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے پروفیشنل ہونا بھی اسی طرح ضروری اور لازم ہے۔ اس لیے یہ سبق ہے ہمارے لیے۔ اس میں ایک اور چیز آخری بات کر کے ختم کرتا ہوں کہ ایک اور بڑی اہم چیز، جب یہ قافلہ پہنچا قباء میں ٹھہرا، چند دن کے بعد جب آگے پھر مدینہ پہنچا، تو باقی تفصیلات آپ نے ساری پڑھی اور سنی ہوئی ہیں کہ جناب ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر اس قافلے نے رکا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر قیام فرمایا۔ میزبان رسول حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ، جانتے ہیں نا کہ کہاں پر ہے ان کا مزار، کدھر ہے؟ شفقت صاحب خود تشریف لے کے گئے ہیں۔ تو 51 ہجری کے اندر بالکل یعنی کہہ لیجئے کہ شاید چلنا پھرنا بھی مشکل تھا، اس دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان کی بنیاد پر یہ جہاد کے لیے نکلے۔ ادھر ہی وصال ہوا، تو استنبول قسطنطنیہ سابقہ، تو اسی کے جو فصیل تھی اس کے قریب ہی پھر ان کا جو ہے نا وہ ان کی قبر ہے، اور وہاں پر ہی ان کی تدفین ہوئی۔ وہ ایک الگ واقعہ ہے۔ اچھا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں ٹھہرے، اس میں بھی آپ دیکھیں چونکہ وقت تھوڑا رہ گیا ہے، اس میں ایک دو باتیں صرف عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ 2 منزلہ مکان ہے، تو یا رسول اللہ آپ اوپر والی منزل میں ٹھہریے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بھئی نیچے لوگ آئیں جائیں گے، ملیں گے، تو آپ کو تکلیف ہوگی، میں نیچے ٹھہروں گا۔ تو زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب زیادہ بار بار کہا تو پھر مان کے ظاہر ہے، لیکن ہوا یہ کہ ایک رات اوپر ٹھہرے ہوئے ہیں میاں بیوی، پانی کا گڑھا ٹوٹ گیا۔ اب یہ خوف ہے کہ پانی جو ہے وہ نیچے جائے گا، اللہ کے رسول جو ہیں وہ ڈسٹرب ہوں گے، پریشان ہوں گے۔ تو ایک ہی لحاف یا رضائی وغیرہ تھی، وہ اس پر ڈال کے پانی کو روک لیا اور خود ساری رات اسی طرح گزار لی۔ صبح حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کے عرض کی، اللہ کے رسول رات یہ ہوا ہے، اور اللہ کے رسول اگر آپ پسند فرمائیں تو برداشت نہیں ہو رہا کہ آپ نیچے رہ رہی ہیں اور ہم اوپر ہوں، تو آپ اوپر تشریف لے جائیں۔ یہ ایسے ہے جیسے کوئی ہم سے بے ادبی ہو رہی ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اوپر تشریف لے گئے، ادب سکھایا، صحابہ کے ذریعے ہمیں ادب سکھایا گیا۔ اور اگلی بات اس سے بھی ایمان افروز کہ روزانہ جو کھانا جاتا تھا، دونوں میاں بیوی کھانا پکا کے بھیجتے ہیں، اور جو بچ کے واپس آتا اس سے پھر وہ کھاتے ہیں۔ ایک دن ایسا ہوا کہ کھانا بھیجا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نہیں کھایا، اس میں سے واپس بھیج دیا۔ پریشان ہو گئے، عرض کی اللہ کے رسول آج کھانا پورا اسی طرح آ گیا ہے۔ یہ اگلی بات سننے والی ہے، اللہ کے رسول کھانا اسی طرح آ گیا ہے، جبکہ ہم میاں بیوی آج کھانے پر آپ کی انگلیوں کے نشانات نہیں ہیں، جبکہ ہمارا حال یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر جب کھانا بچ کے آتا ہے تو ہم آپ کی انگلیوں کے نشانات تلاش کرتے ہیں، جہاں جہاں آپ کی انگلیاں لگتی ہیں تو ہم دونوں میاں بیوی ادھر سے کھانا کھاتے ہیں تاکہ ہم اس سے تبرک حاصل کریں۔ تو آج آپ کی انگلیاں کہیں نظر نہیں آئیں۔ فرمایا کہ اس میں تم نے وہ لہسن اور پیاز وغیرہ استعمال کیا ہے، تو میں وہ شخص ہوں کہ جس کے پاس اللہ کے فرشتے جبریل تشریف لاتے ہیں، تو میں نہیں چاہتا کہ وہ بو وغیرہ اس سے پیدا ہوتی ہے۔ تو خیر اس کے بعد انہوں نے کھانے کا جو سلسلہ تبدیل کر دیا، لیکن اس میں جو بنیادی بات سمجھنے والی ہے،
وہ یہ ہے کہ آپ اندازہ فرمائیں کہ صحابہ اکرام کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا انداز کیا تھا کہ ان آثار کو تلاش کرتے تھے اور اس چیز کو تبرک بناتے تھے اپنے لیے، کھانا ہو یا کوئی اس کی اور شکل ہو۔ تو یہ وہ طریقہ ہے جو صحابہ کی زندگی میں ہمیں نظر آتا ہے کہ ام المومنین حضرت ام سلمہ وہ یہ کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک سنبھالے ہوئے ہیں، اور اگر کسی صحابی کو کوئی بیماری لاحق ہوئی ہے تو وہ پانی ان کے گھر بھیجتے تھے، وہ اس میں حضور کے بال، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، صحیح بخاری کی روایت، حوالہ نوٹ کر لیں، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ وہ اس میں بال بھگو کے حضور کے پانی واپس بھیج دیتے تھے، اور اللہ رب العزت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان بالوں کی برکت سے ان کو شفا عطا فرماتے تھے۔ اور دوسری طرف یہ روایت بھی موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ام سلیم یہ ایک صحابیہ تھی، ان کے ہاں اکثر تشریف لے جاتے، تو ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں گئے، گھر میں کوئی بھی نہیں تھا، تو آپ ان کے ہاں لیٹ گئے، سو گئے، گرمی شدید تھی، اور جو نیچے چٹائی کہہ لیجئے وہ کھال کی ہے، تو پسینہ بہہ رہا تھا۔ تو جب وہ تشریف لائیں، دیکھا کہ اللہ کے پیغمبر آرام فرما رہے ہیں اور پسینہ ہے، اور پسینہ بہہ بہہ کے ایک جگہ پر رک رہا ہے، تو انہوں نے فوری طور پر کوئی شیشی وغیرہ نکالی اور وہ پسینہ اس میں ڈال لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو، فرمایا کہ یہ کیا کر رہی ام سلیم؟ عرض کیا اللہ کے رسول اپنی نسلوں کے لیے آپ سے برکت حاصل کر رہے ہو، آپ کی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، یعنی آپ نے منع نہیں فرمایا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، صحیح مسلم، صحیح بخاری۔ اگر میں آپ کو اس طرح کے واقعات سنانا شروع کروں تو میں صرف کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار سے تبرک حاصل کرنا اور اس سے وسیلہ پکڑنا، یہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایات سے ثابت ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ایک طریقہ اور ذریعہ ہے، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو وسیلہ بنا کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا یہ کیسے غلط ہو جائے گا؟ صرف دیکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ اس محبت کے ساتھ دیکھیے جس محبت سے صحابہ اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو دیکھتے تھے۔ تو حضور ہمارے لیے سب سے بڑا سہارا ہے، ہمارے لیے سب سے بڑا وسیلہ ہے، اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد نبی و علیہ صحبہ بارک وسلم۔ اے اللہ دین کا فہم عطا فرما، عمل کی توفیق عطا فرما، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ اس انداز میں ہمیں بھی والہانہ محبت کی توفیق عطا فرما جو صحابہ کرام کا طرہ امتیاز ہے۔ تمام احباب دعا فرمائے اللہ رب العزت یہ وبا کی جو اس وقت عالمگیر سطح پر جو پھیلاؤ ہے، جس کی وجہ سے پوری انسانیت پریشان ہے، ہندوستان کے اندر حالات بہت بری طرح پوری کمیونٹی کو، مسلمانوں کو، غیر مسلموں کو، سب کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے ہیں۔ دعا کریں اللہ رب العزت پوری انسانیت کو اس وبا سے نجات عطا فرمائے۔ اے اللہ حضور کے صدقے آپ کے وسیلے سے ہم پر اپنا فضل و کرم فرما، ہم پر اپنی رحمت اور اپنی برکتوں کا نزول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتوب علینا انک انت التواب الرحیم۔ فصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد وآلہ وسلم۔